अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बज़्म शायरी के साथ मैं सना गौरी आपके सामने हाजिर हूँ और एक मुनफरिद प्रोग्राम लिए, और ये मुनफरिद प्रोग्राम आपके सामने लेके आते हैं मेट्रो वन न्यूज़ से हम। और इस प्रोग्राम में मुनफरिद किया है वो यही है कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ शोरा को बुलाते हैं, अदबी शख्सियात हमारे साथ होती हैं, उनके साथ डिस्कशन होती है, उनके जो है मुख्तलिफ अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। ये हमारे पाकिस्तान के वो हीरो हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए और पाकिस्तान से बाहर हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। आज सना गौरी क्यों नहीं एक्साइटेड है? आज सना गौरी इसलिए एक्साइटेड है कि आज मेरे साथ बरतानिया से आए हुए एक खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी अपनी शख्सियत तो है ही, लेकिन एक फैमिली बैकग्राउंड भी है, और साथ ही मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत खातून भी मौजूद है। उनका क्या तारुफ है, उनके तारुफ को भी हम करवाएंगे। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो शायर हैं और एक जो है उस्ताद भी हैं। उनका तालीम से वाबस्ता रहे हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तालीम के हवाले से कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे हैं, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। 3 शेरी मजमूए इनके आ चुके हैं, साथ ही साथ जो है वो ड्रामा निगारी भी करते हैं, मुख्तलिफ तराजुम भी कर चुके हैं। आज कौन है, चलें जी आपके हम एक्साइटमेंट को और जो आपके अंदर एक चीज़ आ रही है कि भाई बता क्यों नहीं रहे हो कि कौन है, जी हम बता देते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं बासिर सुल्तान काज़मी साहब और उनके साथ उनकी अहलिया मौजूद हैं फराजा बासिर साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। जब बहुत अच्छे लोग मेरे सामने मौजूद होते हैं तो मुझे हमेशा जो है एक एक्साइटमेंट ये होती है कि कहीं कहीं तारुफ पे कुछ रह ना जाए, लिहाजा हम प्रोग्राम में उन बहुत सी चीज़ों को कवर करते हुए जाते हैं जो मेरी नॉलेज में ना हो, लेकिन मेहमान जो हैं उस पर ख़ुद तारुफ करवाएं। तो सर कैसे हैं आप? और ये सिलसिला जो है क्या कहीं कोई कमी बेशी तो यकीनन नहीं होगी? यानी कमी बेशी कहाँ? मेरे तारुफ मैंने जो तारुफ करवाया उसमें आपकी खुशी को देख के और इससे और गर्मजोशी से खुशी हुई कि एक मेहमान जो है वो बड़ा खुश होता है देख के जब मेज़बान ने अच्छी तरह से उसको खुश आमदीद कहें। तो बहुत शुक्रिया आपका और मेट्रो चैनल का भी। तो बाकी ये कि बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान तो हम आते रहते हैं और बल्कि हमारे दोस्त यहाँ के तो मेरे दोस्त यही समझते हैं कि मैं यहाँ से वहाँ गया हुआ हूँ, वहाँ से यहाँ नहीं आता, यहाँ से वहाँ। जी एक और तारुफ जो हमने कहा था कि एक फैमिली बैकग्राउंड है, वो मैं खाली शुरू में हमें करवा देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे फ़ख्र है उस बात पे। नासिर काज़मी साहब के साहबजादे भी हैं और ये एक फैमिली बैकग्राउंड जो है उसी से जो है एक आगे मेरे ख्याल है बढ़ने की लगन आपने अपने वालिद साहब से ली होगी। जी बिल्कुल। और आपके शेरों में भी एक जो बात आती है वो यही है कि आपके वालिद साहब का एक रंग जो है आपकी शायरी में नज़र आता है। तो आप अपने वालिद साहब को किस हद तक आइडियलाइज करते हैं? दुनिया तो करती है, लेकिन एक बात और फिर इतना बड़ा नाम, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बल्कि एक वैसे बदकिस्मती से मैं बहुत कम उम्र था जब उनका इंतकाल हुआ। 18 साढ़े 18 बरस मेरी उम्र थी, तालिब इल्म था, ज़्यादा वक्त उनके साथ नहीं मिला, लेकिन वो क्योंकि क्वालिटी टाइम देते थे मुझे, मेरे भाई को, तो ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत वक्त गुजरा। तो जो काम की बातें, जो उन्होंने हिकमत की बातें, जो ज़िंदगी में काम आने वाली, फिर हमारी पढ़ाई पे तवज्जो। आमतौर पे शायरों के बारे में ये समझा जाता है कि वो बड़े लावाली होते हैं, ख़ासतौर पे मेरे वालिद साहब के बारे में तो ये बातें कुछ मशहूर भी की गई या हैं या किसी वजह से कि वो तो ज़्यादा उनको घर बार का या दूसरी दुनिया की मामलात का इतना ना तो फ़िक्र थी ना कुछ ज़्यादा उनकी तवज्जो थी। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने उन पर बड़ी तवज्जो दी जितनी उस इतने से वक्त में दी जा सकती थी। फिर यह कि शायरी जब मैंने शुरू की, स्कूल में था मैंने लिखा भी है, तो उन्होंने हौसला अफजाई की और करते रहे। फिर हम कॉलेज में जब गए तो तब भी उनसे सीखना, उनसे सलाह लेनी बाकायदा। तो जो फिर जैसे होता, फिर जो मुख्तलिफ शोरा हमारे जो क्लासिकी शोरा हैं, मीर गालिब इकबाल, बड़े लोग, उनके कलाम के नमूने कभी ज़ेर बहस आते, ज़ेर गुफ्तगू, उस हवाले से वो बहुत सा सिखाने की कोशिश, हम सीखने की कोशिश जितनी हम कर सकते थे। जी बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताएं, आपके साथ एक बड़ी खूबसूरत सी खातून बैठी हैं, इनके साथ भी बात करते हैं। ये मुझे बताएं कि डॉक्टर आप जो है आपने डॉक्टरी की और इसके साथ जो है ये लव मैरिज का सिलसिला था, क्या था ये? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। लव मैरिज ज़ाहिर है हर जो शादी है एट द एंड ऑफ द डे पसंद की हो जाती है, क्योंकि आपकी जब राय ली जाती है तो आपकी पसंद शामिल हो जाती है, तो पसंद की शादी होती है। तो मेरी भी ऐसी शादी थी जो पसंद की शादी थी मेरी।
اینڈ وہ یہ ہے کہ لیکن ہم لوگوں کی رشتہ داری بھی تھی, بہت قریب کی رشتہ داری نہیں تھی باسل کی فیملی سے, لیکن ہماری رشتہ داری بھی تھی اور ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے, تو پسندیدگی تو ویسے بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جی ہاں, شادی کے معاملے میں واقعی یہ ہے کہ پسندیدگی کی شادی تھی. ایک شاعر کو آئیڈیلائز بھی کیا جاتا ہے. بالکل, یہ بھی بات درست ہے, کیونکہ اس زمانے میں میں ان سے چھوٹی ہوں تو میں ان کی شاعری پڑھا کرتی تھی, اور اسپیشلی ناصر کاظمی کی شاعری, اور ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کیا کرتی تھی, جیسے ہر اسٹوڈنٹ کرتا ہے ایک ایج میں جب وہ اس میٹرک میں پہنچتا ہے, فرسٹ ایئر میں نئی نئی چیزیں ایکسپلور ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں نے بھی شاعری کو ایکسپلور کرنا شروع کیا اور اس میں انٹرسٹ میرا ڈیولپ ہوا. تو باسر جو تھے وہ کافی اس میں معاون ثابت ہوئے انڈرسٹینڈ کرانے میں, کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے ان ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں. تو اس وجہ سے یہ کہ جو شاعری کی اب مجھے ان ڈیپتھ قسم کی انسائٹ ہے, وہ میرا خیال ہے باسر کی وجہ سے. باسر کے ساتھ آپ نے کہا کہ آپ عمر میں بھی چھوٹی ہیں ان سے کافی, اور پھر یہ کہ آپ کی ایک آئیڈیلائز بھی آپ نے کیا, تو آپ کی ایجوکیشن کا سلسلہ, جتنا میں نے ابھی آپ کے ایجوکیشن پہ ہم آئیں گے, اور یہ میں ناظرین کو بتاتی چلوں کہ بہت ٹیلنٹڈ خاتون ہے, تو اتنی زیادہ آپ نے جو ایجوکیشن وغیرہ لیا سلسلہ, تو یہ شادی کے بعد بھی آپ نے جاری رکھا؟ یہ میں جب باسر سے شادی ہوئی تو میں نے فرسٹ ایئر میں بی ڈی ایس, جب باسر کی شادی کے بعد میں فرسٹ ایئر میں تھی بی ایس سی میں, اس کے بعد میں نے بی ڈی ایس میں ایڈمیشن لیا. تو میں نے ساری اپنی ڈینٹسٹری کی جو بیسک تعلیم ہوتی ہے وہ لاہور سے ٹی ماؤنٹ یونیورسٹی کالج آف ڈینٹسٹری سے حاصل کی, اور اسی زمانے میری بیٹی بھی تھی تو بیٹی کو بھی کرنا. اور ہماری جوائنٹ فیملی تھی, باسر کے چچا ان کی فیملی بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے, اور باسر کی امی, میری ساس اور ان کے بھائی, ہم سب ایک بڑی جوائنٹ فیملی تھی. تو اس کے ساتھ رہ کے مطلب پڑھنا, بٹ دے بین ویری ہیلپ فل ایٹ دیٹ ٹائم آئی مسٹ سے. اور یہ تھا کہ پھر شوق ہونا چاہیے, وہ کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. تو وہی والی بات ہے کہ میرا بھی کہ مجھے بہت لگن تھی اور میرا دل تھا کہ میں بنوں. ایک خاتون کے لیے ایجوکیشن, شادی, سسرال بہت چیلنجنگ, اور جب بہت تک ہسبینڈ کی چیلنجنگ, سپورٹ نہ ہو. وہ باسر بین ویری, بلکہ میری سہیلیاں کالج میں یہ ہوتا تھا جب مجھے لینے آتے تھے تو میری سہیلیاں مجھ کو غصہ ہوتی ہیں, ہائے تم اپنے میاں کو اتنا کیوں انتظار کراتی ہو, جس کو تم لیکچر آدھا نہیں چھوڑ سکتی. بندی کر نہیں, وہ آرام سے میرا انتظار کر سکتے ہیں, ان کو ارادہ بھی کہ میں اپنے پوری پڑھائی پوری کر کے دن میں جاؤں. تو بہت سپورٹیو, باسر بین ویری ویری سپورٹیو. اچھا, میرا خیال ہے سر کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کچھ اپنا تعارف کم کروا رہی ہیں, آپ بتائیے کچھ ان کے بارے میں. جی ہاں, ویسے انہوں نے واقعی مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ انہوں نے میری توقع سے بھی, بلکہ ہمارے تمام جاننے والوں کی توقعات سے, پھر انہیں مواقع بھی ملے. اس میں اللہ کی مہربانی بنیادی بات. پھر جب مجھے اسکالرشپ ملا, میں باہر گیا, یہ میرے ساتھ تھیں, تو غالباً میرا اسکالرشپ شاید اسی لیے اس کو تاخیر کا شکار ہوا کہ ان کی ٹریننگ کے مکمل ہونے کا شاید انتظار تھا وہاں. تو پھر وہاں انہوں نے ایم ایس سی کی, پھر فیلوشپ بھی, بڑا امتحان تھا وہ بھی کی, پھر پی ایچ ڈی بھی کی, اور کافی وہاں پھر جو امتحان یہ پہلے خود دیتی تھیں, پھر ماشاءاللہ اب یہ ممتحن ہیں, امتحان لیتی ہیں, پڑھاتی بھی ہیں. مانچسٹر یونیورسٹی میں ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, وہ اپنے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سپروائز بھی کرتی ہیں, مریض بھی دیکھتی ہیں. تو بہت اور ان کے بارے میں اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں پروفیشنل سے, جو ان کے کولیگز ہیں, کہ یہ ایک اچھی ڈینٹسٹ بھی ہے, جس کی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ پڑھائی جو پڑھا لکھا سیکھا وہ کام بھی آ رہا ہے اور ٹھیک کام آ رہا ہے. اچھا, ماشاءاللہ دونوں ہسبینڈ وائف ٹیلنٹڈ, اور باہر بھی رہ رہے ہیں, پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں, تو ایک دوسرے کا نام سن کے فخر بھی ہوتا ہوگا, پاکستانیوں کو بھی بہت فخر ہوتا ہے. گھر میں کس طرح سے سیٹنگ کرتے ہیں, گھر میں کیسے رہ رہے ہوتے ہیں جی؟ جاب دونوں کی ہے, کبھی کہیں جانا ہے, کبھی کہیں جانا ہے. بس جیسے کسی بھی چیز کے آپ عادی ہو جاتے ہیں, اپنی ڈگریوں کے بھی, اپنے کام کے بھی, تو ہمیں تو بالکل یاد نہیں, اب تو بلکہ یاد ہی نہیں آتا کہ ہم نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں. اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروفیشن, ہر زندگی, ایون جب آپ کی ازدواجی زندگی ہوتی ہے تو اٹس لائک اے ٹیم ورک. آپ جو ہے ہسبینڈ وائف بچے جو ہیں, اٹس اے پارٹ آف دیٹ ٹیم. تو آپ نے ٹیم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں. اگر آپ نے سکسیزفل لائف کو چلانا ہے تو یو ہیو ٹو ہیو رولز. تو اس رول میں یہ ہوتا ہے کہ اگر باسر کو پتہ ہے کہ بھئی یہ میں نے صبح اتنے بجے نکلنا ہے, واپس اتنے بجے آنا ہے, تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اگر یہ ارلی آ گئے تو وہ چیزیں وہ کر لیں. اس کے بعد جو میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہوں
وہ میں اپنی کیپیسٹی میں کرتی ہوں. اسی طرح ہماری بیٹی ہے وجیحہ, وہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہے ہو چکی ہے اس کی, اس کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, اینڈ شی از اے ویری سکسیزفل ڈینٹسٹ ایز ویل. تو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح ٹیم ورک ہے, اور اگر آپ نے ایک گھر کو صحیح طریقے سے چلانا ہے تو وہ آپ کو اپنے اپنے رولز جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں ادا. اگر نہیں کریں گے تو وہ پھر نہیں چل سکے گی گاڑی. بالکل, ایک گھر کو چلانے کے لیے دونوں کا, اور پھر سکسیزفل لوگ آپ لوگ دونوں, تو گھر کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ایک بات جو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, اس کے بعد ہم باسط صاحب کے پاس آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ مزید اس کے حوالے سے بتائے. ملکہ برطانیہ کی جانب سے خاص طور پہ جو ہے باسط صاحب کو ایک ایوارڈ دیا گیا ہے ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے. ناصر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں, باسط صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس ایوارڈ کے پیچھے کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے کام کیا. جی باسط صاحب کچھ بتائیے مجھے. اس کے پیچھے تو یہ تھا کہ ایک دن میں نے معمول کے مطابق ڈاک کھولی ہے تو اس میں ایک خط تھا, تو جو میرے لیے بڑا اعزاز تھا, اور یہ کہ خود بتاتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے لیکن میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ابھی تک اردو کا میں واحد شاعر یا ادیب ہوں جسے برطانوی حکومت نے یا ملکہ برطانیہ نے ادبی خدمات پہ بحیثیت شاعر یہ ایوارڈ دیا. پاکستان کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے. پاکستانی ہونا تو میرے لیے فخر کی بات ہے. تو پاکستان کے دوستوں نے, پاکستانیوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں, تو ایک اس میں چلیے چھوٹا سا یہ بھی ایک اضافہ. نہیں سر, آپ تو ہمارے لیے ایک ہیرا ہیں ملک کے لیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے. مجھے یہ بتائیے کہ ڈرامہ نگاری سلسلہ کب شروع ہوا, اور آپ نے بہت سے ترجمے بھی کیے, تو یہ اس حوالے سے کچھ بتائیے مجھے. دراصل کوشش یہی رہی, میں نے اپنے جیسے والد صاحب کو دیکھا, بزرگوں کو دیکھا, ایک تخلیقی زندگی گزارنی چاہیے. جیسے کہ ابھی انہوں نے بھی بتایا, میں نے بھی, کہ جو گھر کے معمولات ہیں, ملازمت کے ہیں, سفر ہے, وہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو لیکن جتنی فرصت ملے ایک تو اس میں کوئی تخلیقی کام سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کر سکتے ہیں اپنے جو صلاحیتیں جو بھی دی ہیں, اپنی جو تعلیم ہے اس کے مطابق, تجربے کے مطابق. دوسرے یہ کہ ویسے زندگی کے تمام رویوں میں تخلیقی ہونا چاہیے. یعنی کھانا پکانے میں بھی لوگ بڑے تخلیقی ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے اور دلچسپ, اور اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اپنی عام گفتگو کو کیسے دلچسپ بنایا جائے, بچوں کے ساتھ ان کا کیسے دل لگایا جائے, جو بور زندگی ہو جاتی ہے اس کو کیسے خوشگوار بنایا جائے. تو تخلیقی رویے رکھنے چاہیے. تو یہ تھا کہ جب شاعری تو میں نے شروع کی تو بہت, میں نے جیسے عرض کیا, بہت چھوٹا تھا. اس کو کالج میں, پھر مشاعروں میں کالج کے. لیکن جب میں ذرا بڑی کلاسز میں آیا تو ڈرامہ پڑھا میں نے, شیکسپیئر, برنارڈ شاء, آسکر وائلڈ. تو یہ ایک نئی دنیا کھلی, مجھے بڑا اچھا لگا. اور اردو میں ڈرامے پڑھنے والے مجھے کم ملے. تو ٹی وی پہ تو ہے ہی ڈرامے, وہ ڈرامے کی ایک قسم ہے. جیسے اسٹیج ڈرامہ ایک تھوڑی سی مختلف قسم ہے. پھر جو پڑھنے والا, جو کتابوں میں ملتا, اچھا کتابوں میں جو ڈرامہ ملتا ہے وہ اسٹیج بھی ہوتا ہے, وہ اس کی فلم بھی بن جاتی ہے, بنی ہے وہ ٹی وی پہ بھی چلتا ہے. باسط صاحب یہاں پہ تھوڑی سی آپ کو کٹ کریں گے ہم بات کو, کیونکہ وقفہ ہماری مجبوری ہوتی ہے, لیکن گفتگو کا سلسلہ اتنا خوبصورت جاری ہے. ڈرامہ نگاری سے ہی شروع کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام بزم شاعری میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج باسط سلطان کاظمی صاحب اور ان کی مسز جو ہے. بہت اچھی سلسلہ گفتگو کا جاری ہے. کچھ کلام بھی ہو جائے, اور کلام کیونکہ ضروری ہوتا ہے, تو صرف کچھ اپنا کلام ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی بہتر, میں ایک غزل پیش کرتا ہوں. میں نے بات کی سفر کی اور اس طرح کی جو جدید زندگی ہے ہماری, جو اس میں تو پس منظر میں تو سب کچھ یہی ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ اس سے بہت مختلف بھی ہوتا ہے. رہتا ہے اتنا پاؤں کے تل کا اثر سوار, رہتا ہے اتنا پاؤں کے تل کا اثر سوار, سر پر ہے گھر پہنچتے ہی اگلا سفر سوار. واہ کیا کہنے, کیا کہنے, واہ. رہتا ہے اتنا پاؤں کے تل کا اثر سوار, سر پر ہے گھر پہنچتے ہی اگلا سفر سوار. میں چیختا رہا کہ نہیں خط یہ میرے نام, میں چیختا رہا کہ نہیں خط یہ میرے نام, لیکن ہوا کے گھوڑے پہ تھا نامہ بر سوار. کیا کہنے, کیا کہنے سر, کیا میں کہنے. چیختا رہا واہ. کہ نہیں خط یہ میرے نام, لیکن ہوا کے گھوڑے پہ تھا نامہ بر سوار. اور ملتا نہیں ہے دشت نوردی میں اب وہ لطف, ملتا نہیں ہے دشت نوردی میں اب وہ لطف,
رہنے لگا ہے ذہن پہ گھر اس قدر سوار. کیا کہنے, واہ واہ. بہت شکریہ. واہ. اور کس چیز کی نہ جانے ضرورت کہاں پڑے, آہا. کس چیز کی نہ جانے ضرورت کہاں پڑے, کر لوں نا اپنے ساتھ سواری میں گھر سوار. کیا کہنے, واہ. کس چیز کی نہ جانے ضرورت کہاں پڑے, کر لوں نا اپنے ساتھ سواری میں گھر سوار. اور راکب کو ایک بار گرا دے جو رخش عمر, راکب کو ایک بار گرا دے جو رخش عمر, ممکن نہیں وہ اس پہ ہو بارے دیگر. کیا کہنے, واہ. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. اور یہ عشق کا نشہ تو اترتا نہیں کبھی, یہ عشق کا نشہ تو اترتا نہیں کبھی, صرف یوں ہی رہے گا یہ اعصاب پر سوار. کیا کہنے سر, کیا کہنے. رہتا ہے اتنا پاؤں کے دل کا اثر سوار, بے حد خوبصورت. یہ سر پر ہے گھر پہنچتے ہی اگلا سفر سوار. اچھا, یہ جو پاؤں کے تل کی کہانیاں ہیں اور ایسی جو لیٹس کی کہانیاں ہیں, یہ کبھی پوچھتی ہے مسز صاحب کی کہ یہ کس پہ کہا گیا ہے؟ پاؤں کے تل کے بارے میں انہوں نے کیا پوچھنا ہے, وہ تو ہمیں یہ وہاں لے کے گیا تھا. نہیں, ایسا ہوتا ہے. وہ شعر اور ہے جو وہ اور ہے جس کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں, ویسے ابھی تک پوچھا نہیں. چلے وہ بھی ہو ہی جائے آج تو. وہ ایک غزل ہے, خیر وہ تو کئی بار سنا بھی چکا ہوں اس میں, کہ وہ اس کا وہی شعر ہے. اب تل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک رخسار پہ دیکھا ہے وہ تل ہم نے بھی. کیا کہنے. ایک رخسار پہ دیکھا ہے وہ تل ہم نے بھی, ہو سمر کند مقابل کہ بخارا کم ہے. واہ, کیا کہنے. یہ شعر تھا, کیا کہنے. اس پہ سرزنش ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ کلام کہا اور آپ نے پڑھ کے کہا ہو کہ کس پہ لکھا ہے جی؟ ریئلی نہیں. میں نے کہا نا کہ ان کے گھر میں بھی شاعری کا ماحول تھا, ان کے والد شاعر تھے, تو ان کو معلوم ہے کہ شعر کا جو عمل ہے یہ کیا ہے, کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, تو کسی کا درد ہو دل بے قرار اپنا, تو ضروری دوسروں کے تجربے بھی تو اپنے بن جاتے ہیں اور اپنے تجربے اس طرح. تو انہیں معلوم ہے کہ شاعری کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے جو مضامین کے اندر. اصل میں شعر جو ہے وہ لکھا ہی دوسروں کے لیے جاتا ہے, کہ آپ جو دوسرے کچھ نہ کہہ سکتے ہو ان کو ان کی زبان بن جائے. تو اگر آپ نے اپنی زبان بننا ہے تو ویل, تو اس کا تو کوئی آپ دیکھتے ہیں شعرا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام, تو ان کی وائف کو آپ سے سبق لینا چاہیے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں, یہ شاعر میں ہر شاعر میں فرق ہے ڈفرینٹ, کہ کچھ بس اپنے ہی ایکسپیرینسز کو رول آؤٹ کرتے رہتے ہیں اور ایک سرکل آف لائف بن جاتا ہے ان کو, اور کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے ایکسپیرینس, ان کے درد, ان کے دکھ کو اپنا بنا کر اس کو نئی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, باہر رہتے ہوئے یہاں کے جو ماحول ہے, پاکستان کے بارے میں خبریں بھی آتی ہیں, بعض اوقات چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ پورٹریٹ بھی کیا جاتا ہے میڈیا کے تھرو, تو اس وقت کیا لگتا ہے آپ کو, پریشان ہو جاتی ہیں ملک کے حوالے سے, یا کچھ کرنا چاہتی ہیں, یا ایسا ہوتا ہے کہ ملک میں یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے؟ آئی تھنک وہ کرنے والا جو ہے وہ, اگر آپ کرنے کا تو ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ پاکستان سے اتنا کچھ لیا, مطلب میری جو گریجویشن ہے وہ یہاں سے ہے, تو یہاں سے میں کچھ کر کے گئی تھی, تو آگے مجھے فیسیلیٹیشن ہوئی ہر چیز کی. تو جب آپ اس ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ایمز بھی اچیو کر لیتے ہیں, جو آپ کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں جاؤں واپس اور کسی کیپیسٹی میں بھی, جو میری پروفیشنل, میں تو اپنے پروفیشنل کیپیسٹی میں ہی کرنا چاہوں گی کہ میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں. اویئرنیس جو ہے وہ ہی ریز کرنا, وہ کریٹ کرنا بھی بہت بڑا کام ہے. تو یس آف کورس میرا دل چاہتا ہے کہ میں آؤں اور یہاں پر کروں. اس وقت جو ہے میری امی جو ہیں وہ آن ہر اون ہیں, میرے 2 بھائی ہیں, تو ان کی وجہ سے وہ کافی لمیٹڈ ہیں ان ٹرمز آف. تو جب میں آتی ہوں تو ان کے ساتھ ہائبرنیٹ ہو جاتی ہوں, بس میں ہوتے ہیں میری امی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جب تھوڑی سی فری ہوں گی, تھوڑی سی مطلب کمٹمنٹ کم ہوگی, تو میں ضرور پارٹیسپیٹ کروں گی وہاں کے اپنی پروفیشنل فیلڈ میں. باسر صاحب, یہی سوال ہے آپ سے کہ پاکستانی سیاست, پاکستان کے حالات, وہاں جب خبریں پہنچتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, یا تحقیق بھی کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا؟ اس کا دار و مدار تو خبر پہ ہے نا. تو
ایک غزل کا شعر بھی ہے کہ ارشاد. خاموش اور اداس ہو باصر جو صبح سے، کیا کہنے. خاموش اور اداس ہو باصر جو صبح سے، آئی ہے آج پھر کوئی گھر سے خبر خراب. واہ کیا کہنے تو کیا کہنے. خراب خبریں بھی آتی ہیں، اچھی خبریں بھی آتی ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو اور باقی سیاست کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو کالج کی زندگی میں الیکشن میں بھی حصہ لیا اور باقاعدہ ایک تھوڑا سا عرصہ سیاست میں عملی اس میں بھی حصہ تھا. میرا والد صاحب حوصلہ شکنی کرتے تھے. پھر دیکھا کہ ظاہر ہے کہ وسائل اور بہت سے وہ ہمارا کام اس طرح نہیں تھا. لیکن اب میں اپنی ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں جو کہ سیاسی یادوں پہ مبنی ہے. سیاسی یادوں پہ. تو ایک شاعر کی سیاسی یادیں اور اس کی کوئی 15-16 اقساط جو ہے وہ شائع بھی ہو چکی. تو وہ کتاب بھی مکمل ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اور میں نے تو انہوں نے تو صرف وہاں پاکستان سے تعلیم حاصل کی، میرا تو تجربہ جو بنیادی 12-14 سال یہاں پڑھایا بھی میں نے. تو جو کچھ یہاں سے پایا، جو کچھ سیکھا، وہی کام آ رہا زندگی میں. تو اتنا قرض ہے وطن کا. یا یہ میں رسمی بات نہیں کر رہا ہوں، محسوس ہوتا ہے اور جی دل ہی یہاں لگتا ہے. اصل بات تو یہ نا کہ جی لگتا ہے یہاں آنے کو، فوراً بار بار جی چاہتا ہے. تو جتنا موقع ملتا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے یا ملے گا، اپنی حیثیت میں اپنی صلاحیتوں کے جو تھوڑی بہت ہیں اس کو بروئے کار لاتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی، یہاں کے جو کچھ بھی ہے اس میں آپ بتاتے ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ باصر صاحب ان کی اہلیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. پروگرام ہے بزم شاعری. گفتگو کا ایک خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے لیکن شاعری بھی ضروری ہے. باصر صاحب سے کچھ ان کے کلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی سر، کچھ شعر کیجئے، کچھ سنائیے، کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ. تو ایک غزل پیش کر چکا ہوں، تو میں ایک نظم چھوٹی سی، ابھی جو وطن کی اور یہاں کی بات ہو رہی ہے، ارشاد. کہ اس کا عنوان ہے دوہری شہریت. دوہری شہریت. ایک وطن وہ ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ایک وطن وہ ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، ایک وطن وہ ہوتا ہے جو ہم میں رہتا ہے، واہ جب تک ہم رہتے ہیں. واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے. اور خوبصورت. ایک اور مختصر نظم ہے، عنوان ہے پڑھائی لکھائی. اس پڑھائی لکھائی سے کیا فائدہ جو سکھائے فقط ایسی تحریر، آغاز جس کا جناب و حضور، انتہا تابعداری کا کیا کہنے ایک کیا غیر کہنے. مشروط پیمان، اور پیشگی شکریہ جانے کس بات کا. کیا کہنے کیا کہنے. اس پڑھائی خوبصورت لکھائی لفظ. سے کیا فائدہ جو سکھائے فقط ایسی تحریر، آغاز جس کا جناب و حضور، انتہا تابعداری کا ایک غیر مشروط پیمان، اور پیشگی شکریہ جانے کس بات. کیا کہنے. ایک غزل بھی اور آپ کو میں. اتنے کڑوے دور میں شیریں مقالی کس طرح، اتنے کڑوے دور میں شیریں مقالی کس طرح، پوچھ مت اپنی زباں ہم نے سنبھالی کس طرح. واہ کیا کہنے کیا بہت کہنے. اتنے کڑوے دور میں شیریں مقالی کس طرح، پوچھ مت اپنی زباں ہم نے سنبھالی کس طرح. حسن و خوبی ایک طرف، اس پر وفا بھی ختم ہے. واہ. حسن و خوبی ایک طرف، اس پر وفا بھی ختم ہے. ہم کو بہلاتا ہے محبوب خیالی کس طرح. واہ کیا کہنے کیا کہنے. حسن و خوبی ایک طرف، اس پر وفا بھی ختم ہے. ہم کو بہلاتا ہے محبوب خیالی کس طرح. اور ہو گیا دل کے مقام میں ایک حسین آ کر مکین. پرانی غزل ہے. ہو گیا یہ اس شعر کے لیے پتہ نہیں کیوں کہنا پڑتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کوئی کہہ دیتا، کوئی ضرورت نہیں کہنے کی. ہو گیا دل کے مقام میں ایک حسین آ کر مکین، فکر یہ ہے اب کرائیں اس کو خالی ہی کس طرح. واہ کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت. ہو گئے بے حال جو تیرے تغافل کے سبب، ہاں ہاں. ہو گئے بے حال جو تیرے تغافل کے سبب، کس طرح ہوگی مگر ان کی بحالی کس طرح. کیا کہنے. واہ بہت خوب بہت. پاؤں رکھنا بھی جہاں کل تک نہ تھا زیبا انہیں، پاؤں رکھنا بھی جہاں کل تک نہ تھا زیبا انہیں، وقت نے لا کر بنایا ہے سوالی کس طرح. کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب بہت. پاؤں رکھنا بھی جہاں کل تک نہ تھا زیبا انہیں، وقت نے لا کر بنایا ہے سوالی کس طرح.
गुलशन जां में हवाए शेर फिर से चल पड़ी, गुलशन जां में हवाए शेर फिर से चल पड़ी, आहा, झूमती है पत्ती पत्ती डाली डाली किस किस तरह। तरह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। और मुद्दतें दरकार हैं बासिर हुसूल सब्र को, मुद्दतें दरकार हैं बासिर हुसूल सब्र को, एक दिन में तुमने ये दौलत कमा ली। किस किस तरह, तरह। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों का आपका चुनाव, और ये लफ्ज़ कैसे आते हैं, बस। तख्लीक जो होती है ये इल्हामी होती है। नहीं जी, मैं तो खैर इस काबिल नहीं कि ये कह सकूं, लेकिन कोई एक थोड़ी सी मामूल से हट के कैफियत होती है, इतना मैं वसूख से कह सकूं, मुझे महसूस होता है। सब शायर यही कहेंगे, या जो भी तख्लीकी काम किसी भी मैदान में, मुसव्वरी हो, मौसीकी हो, कुछ भी हो, तो वो ये कि कोई तहरीक होती किसी बात से, किसी लफ्ज़ से, तो वो एक थोड़ी सी गैर मामूली कैफियत, गैर मामूली ज़रा बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन वो मामूल से हट के होती है, उसमें बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है और एक कर्व भी होता है उसमें, फिर जो लिखने वाला वो अल्फाज आते हैं उसको उसमें से कॉम्बिनेशन बनते हैं, इम्तजाजात बनते हैं, तो इस तरह मुसव्वरों को कुछ और तरह से तो ये है। सर हम चाहेंगे मज़ीद आपका कलाम जो है वो, हमारे पास चूँकि वक्त की कमी है और मैं चाहती हूँ बहुत कुछ आपसे ले लिया जाए, जी बहुत बेहतर। तो हम ये चाहते हैं कि मज़ीद आपका कलाम यहाँ पे प्रोग्राम में शेयर किया जाए ताकि नाज़रीन जो है उससे मुस्तफ़ीद हों और महजूज हो सकें। आमाल कज करेंगे ताक़ुब क़ुबूर तक, वाह। आमाल कज करेंगे ताक़ुब कबूर क़ुबूर तक, पीछा ना उसके बाद भी छोड़ेंगे दूर तक। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत आमाल बारीक। कज, बहुत शुक्रिया। बहुत आमाल बारीक। कज करेंगे ताक़ुब क़ुबूर तक, पीछा ना उसके बाद भी छोड़ेंगे दूर तक, कुछ और जाग लेने दे ऐ शाम जिंदगी, कुछ और जाग लेने दे ऐ शाम जिंदगी, सोना है इसके बाद तो सुबह नुशूर तक। क्या कहने सर, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। अपना वही सवाल था उसका वही जवाब, अपना वही सवाल था उसका वही जवाब, जवाब, क्या क्या न कोह देखे हिमालय से दूर तक। वाह, क्या कहने, क्या कहने, अपना वही सवाल था वाह। उसका वही जवाब, क्या क्या न कोह देखे हिमालय से दूर तक, और गुजरेगा कैसे कैसे मदारिज से क्या खबर, गुजरेगा कैसे कैसे मदारिज से क्या खबर, लंबा सफर है खाक के जर्रे का क्या नूर कहने, तक। क्या कहने, वाह सर, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, लंबा सफर है खाक के जर्रे का नूर तक, गाफिल हैं इस कदर कि गुजरता है ये गुमान, गाफिल हैं इस कदर कि गुजरता है ये गुमान, हमको जगा ना पाएगी आवाज़े सूर तक। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, वाह, वाह। और बासिर कहाँ हैं रोज के वो हम सफर मेरे, बासिर कहाँ हैं रोज के आहा, वो हम सफर मेरे, खाली पड़ी हुई है सड़क दूर 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 तक। दूर क्या तक। कहने, क्या वाह। कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत बड़ी विजुअल किस्म की थी आप। बहुत शुक्रिया। कितना अप्रिशिएट करती हैं साथ साथ आप, मतलब जब ये लिखते हैं फौरन दिखाते हैं आपको? बिल्कुल, वो मुझे सुनाते हैं और मैं सुनती हूँ और मैं फौरन कमेंट करती हूँ बीच में। अच्छा, काफ़ी इसमें विजुअल था ना, छोटे छोटे ज़रे और उसका सफ़र और सड़क। सर मजीद अपना कोई कलाम बहुत साजिश इंतशार में मसरूफ, साजिश इंतशार में मसरूफ है खिज़ां भी बहार में मसरूफ। क्या कहने, क्या कहने, वाह, और हमने बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया, हमने रखा कई तरह खुद को, हमने रखा कई तरह खुद को फुर्सत इंतज़ार में मसरूफ। वाह, 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने, मिसले सैयारगां बनी आदम, मिसले सैयारगां बनी आदम, अपने अपने मदार में मसरूफ। क्या कहने, क्या कहने, बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। खूब, बहुत खूब। और इश्क रोता है आठ आठ आंसू, इश्क रोता है आठ आठ आंसू, हुस्न 16 सिंगार में मसरूफ। क्या कहने, क्या कहने, इश्क रोता है आठ आठ वाह। आंसू, हुस्न 16 सिंगार में मसरूफ। आह वो वक्त जब लहू मेरा,
آہ وہ وقت جب لہو میرا تھا دل بے قرار میں مصروف. کیا کہنے واہ بہت خوب بہت بہت شکریہ. اور زندگی کٹ رہی ہے باسر کی, زندگی کٹ رہی ہے باسر کی بے ثمر کاروبار میں مصروف. کیا کہنے بہت خوب. تھوڑی سی مختلف شاعری ہے آپ کی. چلیے مجھے خوشی ہوئی یہ جان کے خوشی ہوئی, یہ جان تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے, مختلف ہی ہونا چاہیے. مطلب مختلف یوں کہ آپ نے ٹاپکس جو لیے ہوئے ہیں, جو آپ نے عنوانات جو مختلف چوز کیے ہیں. عموماً ہمیں شاعروں کے پاس یہ عنوانات نہیں ملتے. ارے یہ تو بڑی اچھی خبر ہے میرے لیے, کہ ظاہر ہے کہ آدمی چاہتے ہیں اتنا اچھا لکھا جا رہا ہے, ایسے اچھے شاعروں نے لکھا ہے, لکھ رہے ہیں, تو اگر تھوڑا سا آپ کا کام کسی قابل ہے اور مختلف ہے تو اس سے بڑا تو اس سے بڑی کوئی داد نہیں. صحیح. یہ بتائیے مجھے کہ مزید آپ کا کوئی کلام آپ ہمارے سامنے شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پروگرام کے وقت بس تھوڑا سا ہی رہ چکا ہے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے کسی کلام کو ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے چلیں. جی ایک غزل پھر اور پیش کر دیتا ہوں. ہم کامیاب ہو کے بھی ناکام رہ گئے. کیا بات. ہم کامیاب ہو کے بھی ناکام رہ گئے, اظہار کچھ ہوا بھی تو ابہام رہ گئے. کیا کہنے بہت خوب. اور آزاد ہو کے جوں ہی کھلے میرے بالوں پر, آزاد ہو کے جوں ہی کھلے میرے بالوں پر, مجھ پر کھلا کہ پاؤں تہے دام رہ گئے. کیا کہنے بہت خوب. بہت شکریہ. اور میں دے سکا نہ ان کو کسی تجربے کی آنچ, میں دے سکا نہ ان کو کسی تجربے کی آنچ, افسوس کچھ خیال میرے خام رہ گئے. کیا کہنے بہت خوب. شکریہ. اور کرتی رہی زباں میری بے دست و پا مجھے, کرتی رہی زباں میری بے دست و پا مجھے, باتوں میں عمر بیت گئی کام رہ گئے. کیا کہنے. بہت شکریہ. اور مگتا ہے کہ میں راہ دیکھتا رہا یاروں کی صبح تک, میں راہ دیکھتا رہا یاروں کی صبح تک, باسر بھرے بھرائے میرے جام رہ گئے. میں راہ دیکھتا رہا, کیا کہنے. میں راہ دیکھتا رہا یاروں کی صبح تک, باسر بھرے بھرائے میرے جام رہ گئے. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے باسر صاحب. بہت شکریہ, بڑی عزت افزائی آپ کا, بہت شکریہ. میٹرو کا بہت شکریہ. پر آپ سے مل کے بھی بہت اچھا لگا. دونوں فیملی ممبرس اور دونوں کو جو ہے میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایک خوبصورت کپل کے ساتھ آج ملاقات ہوئی, ہماری بھی خوش نصیبی. تھینک یو سو مچ. نہیں بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک ایوننگ اسپینڈ کرنے کا ٹائم ملا, بہت اچھا لگا. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت دعائیں. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بزم شاعری. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا غوری. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.